मेरी बीवी रात को उठकर अम्मा को मारने लग जाती और अम्मा की चीखों से मेरी आंख खुल जाती। तो बीवी बेहोश हो जाती। घर वाले कहने लगे तुम्हारी बीवी में कोई जिन आ जाता है। आए रोज मार खा खा कर अम्मा की हालत बहुत खराब हो चुकी थी और वो मुझे बार बार कहती मुझे कहीं और छोड़ाओ या बीवी को ले जाओ। एक दिन मैं मस्जिद के इमाम साहब के पास बीवी को लेकर गया तो बीवी इन पर भी चढ़ दौड़ी। तो इमाम साहब ने कहा ये सब ड्रामा कर रही है ताकि अम्मा को पीट सके। मैं इसे घर लाया और अम्मा के बिस्तर पर खुद सो गया। जब वो मेरे पास आई तो आज तो तेरी जान ले लूंगी बुढ़िया, तुझे इतना मारूंगी तू इस जहान से ही कूच कर जाएगी। तेरा चेहरा देखकर ही मुझे नफरत होने लगती है। मेरी बीवी की गुस्से से भरी आवाज मुझे सुनाई दी तो मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा। अम्मा जोर जोर से चीख रही थी। मुझे ये देखकर ही सदमा लग गया कि मेरी बीवी आज फिर मुझे चकमा देकर अम्मा के कमरे में पहुंच चुकी थी। मैं फौरन अम्मा के कमरे की तरफ भागा ताकि अम्मा को बचा सकूं, मगर मेरे पहुंचने तक भी मेरी बीवी अम्मा को अच्छा खासा पीट चुकी थी। मैंने जैसे ही बीवी का बाजू पकड़ा मेरी बीवी एकदम ही लड़खड़ा गई और इसका बेजान वजूद मेरे बाजुओं में झूल गया। एक तरफ अम्मा जख्मी हालत में पड़ी हुई थी जबकि दूसरी तरफ मेरी बीवी भी बेहोश हो चुकी थी। चारों नचार बीवी को भी वहीं पर लिटाया और जाकर भाई के कमरे का दरवाजे पर दस्तक दी। भाभी ने दरवाज़ा खोला तो कहने लगी आज फिर से हमेशा वाला तमाशा शुरू हो गया है क्या। इनके लहजे में बेजारी थी। मैं खुद रोज के इस तमाशे से थक चुका था। किसी की बेजारी पर क्या ही एतराज करता। सर झुका गया तो भाभी ने मुझे रास्ता दे दिया। मैंने फौरन भाभी को जगाया और इन्हें लेकर अम्मा के कमरे में गया। भाई अम्मा को देखने लगे जबकि मैं अपनी बीवी को बाजू में उठाकर अपने कमरे में ले आया। नाजिश को कमरे में लाने के बाद मैंने इसे बेड पर लिटाया और मुंह पर पानी के छींटे मारे तो इसने हड़बड़ाते हुए आंखें खोल दी। हैरत से मेरी तरफ देखने लगी और कहने लगी आप मेरे सरहाने क्यों बैठे हुए हैं? कितनी रात हो गई है, सो जाए ना। और मुझे भी पानी से भिगा दिया है। पता नहीं, कभी कभी तो आप बहुत अजीब हरकतें करते हैं। इसकी बात सुनकर मैं लाजवाब हो गया। मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। मेरी बीवी का पिछले 1 साल से यही मामूल बन गया था। वो हर दूसरी तीसरी रात अम्मा के कमरे में पहुंच जाती। जो चीज़ हाथ में आती उसी से अम्मा की पिटाई करना शुरू कर देती। जब मैं या घर में से कोई और अम्मा को छुड़वाने पहुंचता तो मेरी बीवी बेहोश हो जाती। होश में आने पर इसे कुछ भी याद नहीं होता था। वो साफ मुकर जाती कि वो अम्मा के कमरे में गई थी। उल्टा कहती आप मुझ पर इल्ज़ाम तराशी करते हैं। हम इसे इसके फेल के लिए मना कर कर के थक जाते मगर वो हमारी बात ना सुनती। मेरे लिए ये बहुत हैरानकुन बात थी जो मेरी परेशानी में दिन ब दिन इजाफा करती जा रही थी। मैंने बीवी को वहीं छोड़ा और खुद अम्मा की खबर लेने इनके पास पहुंचा। अम्मा के सर पर काफ़ी ज़्यादा चोट लगी थी। भाई अम्मा के सर पर पट्टी कर चुके थे। भाभी दूध में हल्दी डालकर अम्मा के लिए ले आई थीं। भाई ने अम्मा को दर्द की गोली दी। अम्मा दवा लेने और दूध पीने के बाद चुपचाप लेट गईं। मैंने तबीयत का पूछा तो हाँ में सर हिला दिया। मेरा दिल एकदम उदास हो गया था। मैं अम्मा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था और मेरी बीवी की वजह से अम्मा को सबसे ज़्यादा चोट पहुंच रही थी। मैं एकदम कमरे से बाहर निकला। मेरे पीछे ही भाई और भाभी भी चले आए। कहने लगे हमारे कमरे में आओ, तुमसे ज़रूरी बात करनी है। मैं इनके पीछे चल पड़ा। कमरे में गए तो भाई भाभी कहने लगे फारूक, ये सब कब तक चलता रहेगा? अम्मा पूरे 1 साल से इस अजाब को भुगत रही हैं। 3 बार अस्पताल जा चुकी हैं। हम कब तक अपनी माँ के साथ ये सब कुछ होता हुआ देखते रहें और बर्दाश्त करते रहें? तुम्हारी बीवी का पागलपन तो बढ़ता ही जा रहा है। हमें डर है कि अपने पागलपन में कहीं वो अम्मा की जान ही ना ले ले। भाई भाभी की बात सुनकर मैंने दहल कर इनकी तरफ देखा, मगर वो गलत भी नहीं कह रहे थे। मैं इनकी बात की तरदीद नहीं कर सकता था। मैंने अपना झुका हुआ सर मजीद झुका लिया और आहिस्ता आवाज़ में कहने लगा कि भाई भाभी आप ही मुझे बता दें
ان سب کا کیا حل ہے؟ میں سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں کون سا چاہتا ہوں کہ میری ماں میری بیوی کے ہاتھوں ہر روز اذیت برداشت کرے۔ میرے چہرے پر پریشانی صاف جھلک رہی تھی۔ شاید یہی دیکھ کر بھائی اور بھابھی کو مجھ پر ترس آ گیا تھا۔ تبھی بھابھی نے نرمی سے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور بولی کہ دیکھو فاروق، تم میرے بیٹے کی طرح ہو، میں تمہیں کبھی غلط مشورہ نہیں دوں گی، میری بات کا برا مت ماننا، مگر میرا دل یہی کہتا ہے کہ تمہیں نازش کو ایک بار کسی مولوی صاحب کو دکھانا چاہیے۔ لگتا ہے کہ اس پر کسی جن کا سایہ ہے، اس میں کوئی جن آ جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ یہ سب حرکتیں کرتی ہے اور پھر بعد میں سب کچھ بھول جاتی ہے۔ بھابھی کی بات سن کر میں نے جھٹکے سے سر اٹھایا تھا۔ بات واقعی ٹھیک لگ رہی تھی۔ ایک پورے ہوش و حواس والا انسان ایسی حرکتیں نہیں کر سکتا۔ میری بیوی کے چہرے کے تاثرات خود گواہی دیتے تھے کہ وہ اپنے کیے سے بالکل انجان ہوتی ہے۔ اسے اندازہ تک نہیں ہوتا تھا کہ وہ کیا کر چکی ہے۔ اس کا مطلب صاف تھا کہ اس پر واقعی کوئی چیز حاوی ہو جاتی ہے۔ وہ چیز اس کے اندر آ کر اس کی سوچ پر قبضہ کر لیتی ہے۔ وہ اماں پر ہاتھ اٹھا دیتی تھی اور جیسے ہی کوئی اسے دیکھ لیتا وہ چیز فوراً غائب ہو جاتی تھی، جیسے اپنی پہچان چھپانا چاہتی ہو۔ بھابھی مجھے اسی طرح کے جنوں کے اور بھی کئی قصے سناتی رہیں، مگر میرا ذہن ایک ہی بات پر اٹک گیا تھا کہ نازش کو کسی مولوی کے پاس لے کر جانا چاہیے۔ اب ان سب چیزوں کا حل ضروری تھا۔ اماں نے تو مجھ سے صاف کہہ دیا تھا کہ یا تو مجھے کہیں چھوڑ آؤ یا پھر اپنی بیوی کو لے کر کہیں چلے جاؤ، میں اس عذاب کو مزید نہیں بھگت سکتی۔ اگلے دن میں نے نازش کو تیار ہونے کے لیے کہا۔ وہ بار بار مجھ سے پوچھتی رہی کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، مگر میں خاموش رہا۔ اس نے شاید یہی سمجھا کہ میں نے اس کے لیے کوئی سرپرائز پلان کیا ہے۔ وہ خوشی خوشی تیار ہو گئی۔ راستے بھر وہ باتیں کرتی رہی اور میں خاموشی سے گاڑی چلاتا رہا۔ جب میں نے گاڑی مولوی صاحب کے گھر کے سامنے روکی تو نازش کا چہرہ ایک دم سفید پڑ گیا۔ اس کی آنکھوں میں گھبراہٹ ابھر آئی۔ وہ لرزتی آواز میں بولی کہ فاروق، یہ مجھے کہاں لے آئے ہو؟ مجھے یہاں نہیں جانا، مجھے گھر لے چلو۔ اس کی حالت دیکھ کر میرے دل میں ایک لمحے کو درد سا اٹھا، مگر میں نے خود کو مضبوط رکھا۔ میں نے اس کی بات نہیں مانی۔ اس کی گھبراہٹ نے میرے یقین کو اور بھی پختہ کر دیا تھا۔ اگر اس پہ واقعی کوئی سایہ نہ ہوتا تو وہ یوں کیوں ڈرتی؟ مجھے یہی لگا کہ وہ چیز اسے یہاں آنے سے روک رہی ہے۔ میں نے دل ہی دل میں دعا مانگی کہ جو بھی ہے آج اس کا علاج ہو جائے اور میری ماں اور میری بیوی دونوں کو سکون مل جائے۔ مولوی صاحب کے گھر کے اندر قدم رکھتے ہی نازش کے قدم اچانک رک گئے۔ اس کے جسم میں ایک عجیب سی کپکپاہٹ دوڑ گئی۔ اس کی آنکھیں سرخ ہونے لگیں اور وہ بے ربط آوازیں نکالنے لگی۔ میں نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا، مگر وہ بار بار خود کو جھٹکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے حلق سے ایسی آوازیں نکل رہی تھیں جو میں نے پہلے کبھی نہیں سنی تھیں۔ وہ کبھی زور زور سے ہنسنے لگتی اور کبھی یکدم رونے لگتی۔ مولوی صاحب نے ہمیں دیکھتے ہی کہا کہ اسے سامنے بٹھا دو۔ جیسے ہی مولوی صاحب نے پڑھنا شروع کیا، نازش ایک دم بدک گئی۔ اس نے زور سے چیخ ماری۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سا جنون اتر آیا تھا۔ وہ میرے ہاتھ سے چھوٹنے کی کوشش کرنے لگی۔ میں نے بامشکل خود کو سنبھالا اور اسے مضبوطی سے پکڑ لیا۔ وہ مولوی صاحب کی طرف لپکی اور غصے سے ان پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی۔ اس کے منہ سے غلیظ الفاظ نکل رہے تھے۔ میں نے جیسے تیسے کر کے اسے پیچھے کیا اور زمین پر بٹھا دیا۔ مولوی صاحب بھی ایک لمحے کو خاموش ہو گئے۔ کچھ دیر بعد مولوی صاحب نے کہا کہ اسے کہیں باہر بٹھا کر آؤ، پھر میں تمہیں سب بتاؤں گا۔ میں نازش کو گھسیٹتا ہوا باہر لایا۔ اس کی حالت ابھی تک بے قابو تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے اسے گاڑی میں بٹھایا اور دروازہ بند کر دیا۔ واپس مولوی صاحب کے پاس آیا تو وہ خاموش بیٹھے تھے۔ انہوں نے گہری نظر سے مجھے دیکھا اور بولے کہ تم اپنی بیوی کو جن یا سایہ سمجھ رہے ہو، مگر حقیقت کچھ اور ہے۔ تمہاری بیوی میں کوئی جن نہیں ہے، وہ بالکل ہوش میں یہ سب کرتی ہے۔ یہ سب اس کا ڈرامہ ہے۔ وہ جان بوجھ کر یہ سب حرکتیں کرتی ہے تاکہ تمہاری ماں کو نقصان پہنچا سکے۔ ان کی بات سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں سکتے میں آ گیا۔ میرے منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکل سکا۔ مولوی صاحب نے مزید کہا کہ یہ سب اس کا ذہنی کھیل ہے۔ وہ جانتی ہے کہ بے ہوش ہو کر وہ ہر بار بچ نکلتی ہے۔ تم لوگ اسے بیمار سمجھ کر چھوڑ دیتے ہو، اس لیے وہ روز یہ سب دہرا رہی ہے۔
میں وہیں بیٹھا رہ گیا۔ میرے کانوں میں مولوی صاحب کے الفاظ گونج رہے تھے۔ میری آنکھوں کے سامنے اماں کا لہو لوہان چہرہ گھوم گیا۔ دل میں ایک عجیب سا بوجھ اتر آیا تھا۔ اگر یہ سب ڈرامہ تھا تو میری ماں 1 سال سے کس جرم کی سزا کاٹ رہی تھی؟ میں خاموشی سے اٹھا اور باہر آ گیا۔ گاڑی میں نازش اب بالکل خاموش بیٹھی تھی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ عام دنوں کی طرح پرسکون تھی۔ ہم گھر آ گئے۔ میں نے نازش کو جارحانہ انداز میں بازو سے پکڑا اور اپنے کمرے میں لے آیا۔ کمرے میں لانے کے بعد میں نے دروازہ لاک کیا اور اسے بیڈ پر دھکا دے دیا۔ وہ زور سے گری اور سر اٹھا کر حیران نظروں سے میری طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر بہت زیادہ حیرانگی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے میری اس حرکت پر یقین نہ آ رہا ہو۔ میں نے اسے منہ سے پکڑ کر دبوچ لیا اور کہنے لگا، جیسے ابھی تمہیں میری حرکت پر یقین نہیں آ رہا، یقین جانو مجھے بھی یقین نہیں آ رہا کہ تم نے ایسا کیا ہے۔ تمہیں ایک لمحے کے لیے یہ خیال نہیں آیا کہ جس عورت پر تم ہاتھ اٹھا رہی ہو وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری ماں ہے، جسے میں بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ نازش مزید حیران ہوئی اور کہنے لگی، میں نے ماں پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ تب میں نے ایک تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا اور کہنے لگا، میں تمہارا سارا ڈرامہ جان گیا ہوں۔ اب میرے سامنے ناٹک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میں کتنا غلط کر رہا ہوں۔ نازش سچ میں انجان تھی۔ ایک دم ہی میں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ سر درد حد سے زیادہ بڑھ گیا تھا۔ وہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی، فاروق تم کچھ غلط سمجھ رہے ہو۔ کیا تم سے اماں نے کہا ہے کہ میں نے ان پر ہاتھ اٹھایا ہے؟ اگر تم چاہو تو میں قسم بھی کھا سکتی ہوں، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا۔ میں نے اس کے ہاتھ جھٹک دی اور کہا، تم نے میرا اعتبار توڑ دیا۔ میں بھائی بھابھی کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ 1 سال سے تمہاری حرکتوں کو یہ سوچ کر نظر انداز کر رہا ہوں کہ تم بیمار ہو۔ بھائی بھابھی غصہ کرتے ہیں تو انہیں بھی سمجھا بجھا کر چپ کروا لیتا ہوں، مگر اب میں کیا کروں؟ میرا ضمیر ہی نہیں مان رہا۔ نہ تو تم اپنی حرکتوں سے باز آؤ گی اور نہ ہی میں تمہاری ان حرکتوں کو کبھی بھول سکتا ہوں۔ کاش میں نے تم سے محبت ہی نہ کی ہوتی، تم میری زندگی میں نہ ہوتی تو میری ماں کے ساتھ تم نے یہ سلوک بھی نہ کیا ہوتا۔ میری اماں کے ساتھ جو کچھ بھی تم نے کیا ہے اس میں تم سے زیادہ قصور میرا ہے، کیونکہ میں نے تمہیں ایسا کرنے دیا۔ پہلے دن تمہارے منہ پر تھپڑ مار کر تمہیں تمہاری اوقات یاد نہ دلا دی ہوتی۔ نازش بالکل ہی سکتہ زدہ ہو کر بیٹھ گئی تھی، عجیب نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی، اور اس کی ان تاثرات پر مجھے حد سے زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ میں نے بھائی بھابھی کو بھی اس بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا، نازش کی حرکتوں کو چھپا لیا تھا، لیکن ان دنوں میں نے اس سے بولنا بند کر دیا تھا۔ گھر والے بھی مجھے نوٹس کر رہے تھے لیکن کسی نے کچھ نہیں کہا تھا۔ میں اماں کا بہت خیال رکھتا تھا اور نازش کو اماں کے قریب بھی نہیں بھٹکنے دیتا تھا۔ نازش اپنی غلطیوں کو ماننے اور معافی مانگنے کے لیے پھر بھی تیار نہیں ہوئی تھی۔ الٹا وہ ایک رات اماں کے کمرے میں جا رہی تھی، مگر میں نے چالاکی کی تھی، اس کے سامنے آ گیا اور اسے کچن میں بھیج کر خود فوراً اماں کو اس کی جگہ سے ہٹا دیا اور اماں کے بستر پر لیٹ گیا۔ کمرے میں پانی رکھنے کے بعد نازش ایک بار پھر اماں کے کمرے میں پہنچ گئی تھی۔ آج اس کے ہاتھ میں کفگیر تھا جس سے وہ اماں کو پیٹنے والی تھی۔ کمرے میں آتے ہی چلانے لگی، بڑھیا تم نے میری زندگی برباد کر دی ہے، میری ساری زندگی میں کانٹے ہی کانٹے بھر دیے ہیں۔ آج میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی، تمہاری جان لے کر ہی رہوں گی۔ ہر بار بچ جاتی ہو مگر اس بار نہیں بچ سکتی۔ اس کی باتیں سن کر مجھے اس پر بہت غصہ آیا۔ میں نے اٹھ کر اس کا بازو پکڑ لیا اور کہنے لگا، تمہارے ڈرامے ابھی تک ختم نہیں ہوئے؟ تو اس نے انجانی نظروں سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگی، تم کون ہو؟ ہٹ جاؤ میرے راستے سے، آج میں اسے نہیں چھوڑوں گی۔ وہ چیخ رہی تھی کہ جب کہ میں اسے کھینچتے ہوئے اپنے کمرے میں لے آیا تھا، پھر میں نے اس کا کمرہ الگ کر دیا، لیکن ایک صبح جب میں اس کے کمرے میں گیا یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے کہ وہ نیچے زمین پر گری ہوئی تھی، اس کے گرد سارا خون پھیلا ہوا تھا۔ اس نے اپنی نس کاٹ لی تھی، یعنی وہ اپنی زندگی کو ختم کرنا چاہتی تھی۔ یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں نے فوراً اسے اٹھایا اور گاڑی میں بٹھا کر بھابھی کو بلایا اور اسے ہسپتال لے گیا۔ اسے فوراً ایمرجنسی میں داخل کر لیا گیا تھا۔ ڈاکٹرز نے پولیس کو بلا لیا تھا اور مجھ سے پوچھ گچھ ہوئی تھی۔
جس کے بارے میں نے یہ کہا تھا کہ میں ان سب سے انجان ہوں۔ میں بری طرح پھنس جاتا اگر ڈاکٹر کی رپورٹ نے میری گلو خلاصی کرا دی تھی، اور میں نے خدا کا شکر ادا کیا اور خود پر شرمندہ ہونے لگا۔ میں نے نازش کے ساتھ بھی کتنا غلط کیا تھا۔ کاش 1 سال پہلے ہی میں اس کے مسائل کو جان لیتا، سمجھ لیتا، تو یقیناً آج وہ اس حال میں نہ ہوتی۔ میں ڈاکٹر کے کیبن میں بیٹھا ہوا تھا جبکہ ڈاکٹر کہہ رہا تھا، حیرت ہے ہمیں آپ کس طرح کے شوہر ہیں جنہیں اپنی بیوی کی نفسیاتی الجھنوں کے بارے میں پتہ ہی نہیں چل سکا۔ وہ ذہنی بیماری کی آخری سٹیج پر ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ ان کے ساتھ ہوئی زیادتیوں کا بدلہ لینے کے لیے ایک اندیکھا وجود ان کے ساتھ ہے۔ اس کے باوجود آپ اس بات سے انجان ہیں۔ میں شرمندہ ہو گیا اور کہنے لگا، ڈاکٹر، ہمیں واقعی اندازہ نہیں تھا۔ پچھلے سال سے یہ میری بیوی کا معمول ہے کہ وہ مسلسل میری اماں کو پیٹ رہی تھی۔ ہر دوسرے تیسرے دن وہ میری اماں کے کمرے میں رات کے وقت پہنچ جاتی اور انہیں خوب مارا پیٹا کرتی تھی، اور اس کے بعد بے ہوش ہو جایا کرتی۔ ہوش میں آنے پر بالکل انجان بن جاتی تھی، ایسے ظاہر کرتی تھی جیسے کسی کی بات کی اس کو خبر ہی نہیں۔ ہمیں لگا کہ شاید اس پر کسی جن بھوت کا سایہ ہے۔ میں اسے مولوی صاحب کے پاس لے گیا اور انہوں نے پڑھائی کی تو کہنے لگے، اس پر کوئی جن بھوت کا سایہ نہیں ہے، بلکہ وہ تمہاری ماں کو نقصان پہنچانے کے لیے سب کرتی ہے۔ تو میں نے نازش کو الگ کمرے میں بھیج دیا کیونکہ میں اس سے سخت قسم کا ناراض تھا، اور وہ اپنے رویے کے لیے مجھ سے معافی بھی نہیں مانگ رہی تھی۔ ڈاکٹر نے افسوس سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگے، آپ کو مولوی نے کہہ دیا کہ وہ بیمار نہیں ہے تو آپ نے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ اسے کوئی سائنسی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ آپ کی بیوی اتنے گہرے نفسیاتی مسائل رکھتی ہے، ان کے ذہن میں کئی الجھنیں ہیں، اور یہ ساری الجھنیں آپ کی اماں سے ہی شروع ہوئی ہوں گی۔ اسی وجہ سے وہ آپ کی اماں کو مارنے کے لیے پہنچ جاتی ہے۔ بہتر یہی ہے کہ آپ اپنی بیوی کو پیار سے ہینڈل کریں اور اس سے اس بارے میں بات کریں۔ نازش کو ہسپتال سے چھٹی ہو گئی تو میں اسے گھر لے آیا۔ میں اماں کے کمرے میں گیا اور انہیں اس بارے میں بتایا تھا۔ وہ رونے لگیں اور میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، کہنے لگیں، شادی کے شروع کے دنوں میں نے اسے بہت مشکل وقت دیا تھا۔ حمل میں بھی اسے ڈھیروں کام کروائے تھے، جس کی وجہ سے اس کا بچہ ضائع ہو گیا تھا۔ شاید وہ اسی وجہ سے نفسیاتی الجھنوں میں پڑ گئی ہے۔ میں اپنی حرکتوں پر شرمندہ ہو گئی اور اس سے معافی بھی مانگ لی تھی، مگر میں نہیں جانتی تھی اس کے ذہن میں اس بات کی گرہ لگ چکی ہے۔ وہ نفسیاتی مسائل کا شکار صرف میری وجہ سے ہے۔ اماں رونے لگی تو میں نے انہیں گلے سے لگا لیا۔ وہ میری ماں تھی، میں انہیں کس بات کی سزا دیتا؟ پچھلے 1 سال سے وہ شاید اپنے کیے کی سزا ہی بھگت رہی تھیں۔ میں اٹھ کر نازش کے پاس آ گیا۔ وہ بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی اور چھت کو گھورتی جا رہی تھی۔ میں نے اسے پیار سے بلایا تو اس نے میری طرف دیکھا اور کہنے لگی، آپ تو مجھ سے ناراض ہیں نا؟ میں نے نفی میں سر ہلایا اور کہا، نہیں، میں تم سے ناراض نہیں ہوں۔ مجھے غلط فہمی ہو گئی تھی۔ تم نے تو کچھ غلط کیا ہی نہیں تھا، سارا قصور میرا ہے۔ تم پر اعتبار نہ کرنے کے لیے میں تم سے معافی مانگتا ہوں۔ نازش نے میرے جڑے ہوئے ہاتھ کھول دیے اور کہنے لگی، کوئی بات نہیں، میاں بیوی میں تھوڑی بہت غلط فہمیاں ہو جایا کرتی ہیں۔ اس کے بعد تقریباً 2 سال تک نازش کا علاج چلتا رہا۔ میں نے گھر والوں کو بھی اس بارے میں آگاہ کر دیا تھا اور سارے گھر والوں نے میرا ساتھ دیا تھا۔ میں نے اماں کا کمرہ بھی بدل دیا تھا۔ نازش اماں کو مارنے کے لیے اسی کمرے میں جایا کرتی تھی، اور میری بہت احتیاط کے بعد بھی وہ کئی بار اس کمرے میں گئی تھی، مگر خالی بستر کو مار کر واپس آ جایا کرتی تھی۔ 2 سال کے مکمل علاج کے بعد نازش بالکل ٹھیک ہو چکی ہے، اور اللہ نے ایک بار پھر سے ہم پر کرم کیا ہے۔ اپنی اس کہانی سے میں آپ سب کو یہ سبق دینا چاہوں گا کہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کے رویے پہ گہری نظر رکھا کریں۔ ضروری نہیں کہ سب ڈرامہ ہی کرتے ہوں، کبھی حقیقت ہماری سوچ سے بالکل مختلف ہو سکتی ہے۔